रोजनामा जम्मू कश्मीर की 70वीं सालगिरह के मौके पर तकारीब का सिलसिला जारी। पीपल्स पार्टी के कायदीन और सहाफी बरादरी ने भरपूर शिरकत की और इदारे की तरक्की और कारकुनों की खुशहाली के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। सदर आजाद जम्मू कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी बरतानिया पहुंच गए। मैनचेस्टर एयरपोर्ट पर सदारती मुशीर नॉर्थ जोन चौधरी मोहम्मद मालिक और सदारती मुशीर मेटलैंड चौधरी खादम समेत तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और कारकुनों ने इस्तकबाल किया। वजीर आजम आजाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास खान ने वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ की तरफ से भारत को मुज़ाकरात की दावत देने के रद्द अमल में कहा कि हम एक नजरिए की बुनियाद पर पाकिस्तान के साथ इल्हाक के हामी हैं। पाकिस्तान हमारी मंजिल है जिसका तयन हमारे अजदाद ने 1947 में कर दिया था। गैर कानूनी तौर पर भारत के ज़ेर कब्जा जम्मू कश्मीर में लोगों को अराजी से बेदखल करने की काबिज इंतजामिया की मुहिम के खिलाफ राजौरी और कश्तवाड़ इजला में जबरदस्त एहतजाजी मुजाहरे किए गए। 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर के मौके पर सीज फायर लाइन समानी सेक्टर में मुनक्किदा यकजहती रैली में पाकिस्तान से पाक एडवेंचर क्लब के 200 बाइकर्स शरीक होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। जम्मू कश्मीर डिजिटल के साथ में हूं दानिश मलिक। हेडलाइंस आप जान चुके, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। रोजनामा जम्मू कश्मीर की 70वीं सालगिरह के मौके पर तकारीब का सिलसिला जारी। पीपल्स पार्टी के कायदीन और सहाफी बरादरी ने भरपूर शिरकत की और इदारे की तरक्की और कारकुनों की खुशहाली के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मजीद जानते हैं इस ख़ुसूसी रिपोर्ट में। रोजनामा जम्मू कश्मीर की 70वीं सालगिरह के मौके पर तकारीब का सिलसिला जारी। सालगिरह के दूसरे रोज अखबार के मरकजी दफ्तर इस्लामाबाद में आज़ाद कश्मीर के साबिक वज़ीर आज़म और पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के मरकजी रहनुमा अलहाज सरदार याकूब खान, सदर पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर चौधरी मोहम्मद यासीन, आज़ाद कश्मीर के अपोजिशन लीडर और पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा चौधरी लतीफ़ अकबर, पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल राजा फैसल राठौर, साबिक वजीर चौधरी परवेज अशरफ, साबिक स्पीकर शाहीन डार, नबीला अरशाद, सदर PFUJ अफजल बट, सदर AKNS अमजद चौधरी, सदर कश्मीर जर्नलिस्ट फोरम खावर नवाज राजा समेत पीपल्स पार्टी के कायदीन और सहाफ़ी बरादरी, चीफ एडिटर आमिर महबूब, ग्रुप एडिटर राजा कफील, एडिटर शहजाद राठौर और स्टाफ के साथ मिलकर सालगिरह का केक काटा। तकरीब में पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा साहबजादा जुल्फ़िकार, सरदार शकूर, शकील आमिर, सीनियर सहाफ़ियों जावेद चौधरी, सरदार हमीद, ख्वाजा ए मतीन, एजाज अब्बासी, बशीर उस्मानी, मुर्तज़ा दुरानी, हारून रशीद, मारूफ अंजम, एजाज खान, इकबाल आवान, राजा बशीर, जाहिद बशीर, आमिर बशीर समेत पीपल्स पार्टी के कायदीन और सहाफ़ी बरादरी ने भरपूर शिरकत की और इदारे की तरक्की और कारकुनों की खुशहाली के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज जम्मू कश्मीर रोज़नामा जम्मू कश्मीर की 70वीं सालगिरह के मौका पर चीफ़ एडिटर रोज़नामा जम्मू कश्मीर आमिर महबूब साहब और ग्रुप एडिटर राजा कफील साहब और एडिटर शहजाद राठौर साहब को और उनकी पूरी इंटायर टीम को दिल की गहराइयों से 70वीं सालगिरह पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। और मैं ये समझता हूँ कि जम्मू कश्मीर एक खूबसूरत इजाफ़ा है आज़ाद कश्मीर के जो अखबारात जब से इनका इजरा हुआ है उनमें एक खूबसूरत इजाफ़ा है। आज जम्मू कश्मीर अखबार की 70वीं सालगिरह है और ये आज़ाद कश्मीर के अंदर और पाकिस्तान में मजबूत और बड़ा पॉपुलर जो है ये अखबार जो है ये बिलखसूस आज़ाद जम्मू कश्मीर के हवाले के साथ रियासत जम्मू कश्मीर के मामलात को ये सबसे पहला अखबार है जो इस्लामाबाद से शुरू हुआ और इसने अपनी मकबूलियत को कायम रखा, गैर जानबदाराना हैसियत को कायम रखा। इन्हें जम्मू कश्मीर की रियासत के हवाले से, मकबूजा कश्मीर के हवाले से जो इनकी खिदमात हैं वो किसी डकी छुपी हुई नहीं है। मैं समझता हूँ कि आमिर महबूब साहब, राठौर साहब, मारूफ चेची साहब और जितना भी राजा कफील साहब, ये जितना भी अमला है इनका जो यहाँ पे काम करता है अथक तरीके से काम कर रहे हैं। इन्होंने जहाँ पे
آزاد کشمیر کی گڈ گورننس کے حوالے سے اپنے لوگوں کی بات جو ہے وہ عوام تک پہنچائی. وہاں پہ انہوں نے جمہوریت کے استحکام کے لیے پارلیمانی نظام کے استحکام کے لیے بھی ان کی گراں قدر خدمات ہے. میں اپنے آپ کو جموں و کشمیر کے سارے دوستوں کے درمیان پا کر بڑی خوشی اور مسرت محسوس کرتا ہوں. یقینی طور پر جموں و کشمیر یہ پہلا ہمارا قومی اخبار تھا اور جس نے بڑی مقبولیت بھی حاصل کی, اور اس وقت اس کے بعد بہت اور بھی اخبارات آئے, لیکن جموں و کشمیر نے اپنی مقبولیت کو قائم رکھا اور ہمیشہ اچھی ٹیم کے ساتھ, اچھی خبروں کے ساتھ جو ہے وہ جموں و کشمیر کے اندر اس کو یہ پلیس کرتے رہے. آج میرے لیے ہی نہیں, ریاست جموں کشمیر کے ہر باشعور شخص کے لیے آج ایک بڑا خوشی کا دن ہے کہ آج روزنامہ جموں کشمیر کی 17ویں سالگرہ منائی جا رہی ہے. مجھے تو یہ کل کا دن لگتا ہے کہ جب مری روڈ پر ایک دفتر لیا عامر محبوب نے, اور یہ نیشنل جرنلزم کو چھوڑ کے قومی صحافت کو, قومی دھارے سے نکل کر اس نے فیصلہ کیا کہ اب میں نے کشمیر کی خدمت کرنی ہے اور کشمیر کا اخبار نکالنا ہے. تو ہم سمجھتے تھے کہ اس سے پہلے بہت سے تجربے ہوئے ہیں جو ناکام رہے, تو عامر محبوب کو ہم پہلے سمجھاتے تھے نہ کرو, لیکن ہم نے کہا کہ سال 2 سال بعد دھکے کھا کے واپس آ جائے گا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کے پاس کو خاص والدین کی دعائیں تھیں کہ آج 17 سال سے کامیابی کے ساتھ روزنامہ جموں کشمیر جو ہے وہ اشاعت کر رہا ہے, اور ایک آزاد جموں و کشمیر اور اوورسیز پاکستانیوں اور کشمیریوں کی ایک مضبوط آواز ہے. میں آج جموں و کشمیر اخبار کو ان کی 17ویں سالگرہ کے موقع پر مبارکباد دینا چاہوں گا, اور عامر محبوب صاحب, شہزاد راٹھور صاحب اور تمام ٹیم, راجہ کفیل صاحب, جنہوں نے اس اخبار کے ذریعے صحیح معنوں میں عوام کی ترجمانی کی, مسئلہ کشمیر کے حوالے سے بھرپور عوام کی ترجمانی کی. میری نیک خواہشات, دلی تمنائیں ہمیشہ جموں و کشمیر کے ساتھ رہے گی, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ریاست میں جموں و کشمیر اخبار ایک ایسا ادارہ ہے جنہوں نے ریاستی اخبارات کا ایک لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے حوالے سے ایک آغاز کیا, اور آج بھی جموں و کشمیر سب سے زیادہ پڑھے جانے والا اخبار ہے. تو اس حوالے سے میری دعا ہے کہ دن دگنی رات چگنی یہ اخبار, یہ ادارہ ترقی کرے اور عوام کی ترجمانی کرے. بہت مبارک ہو جموں کشمیر, یہ جو پورے ریاست جموں و کشمیر اور بیس کیمپ کی نمائندگی کر رہی ہے, اور اللہ تعالیٰ کامیاب کرے. میں سمجھتا ہوں کہ مقبوضہ کشمیر کے جو حالات ہیں اس میں ہمارے ساری پریس اور بطور خاص جموں کشمیر جو نمایاں ہے, ان کا میں مبارکباد بھی دے رہا ہوں, کامیابی کے لیے دعائیں بھی کر رہا ہوں. صدر آزاد جموں کشمیر بیرسٹر سلطان محمود برطانیہ پہنچ گئے. مانچسٹر ایئرپورٹ پر صدارتی مشیر نارتھ زون چودھری محمد مالک اور صدارتی مشیر میٹ لینڈ چودھری خادم سمیت تحریک انصاف کے رہنماؤں اور کارکنوں نے استقبال کیا. تفصیلات کے مطابق صدر آزاد جموں کشمیر بیرسٹر سلطان محمود چودھری برطانیہ پہنچ گئے. مانچسٹر ایئرپورٹ پر صدارتی مشیر نارتھ زون چودھری محمد مالک اور صدارتی مشیر میٹ لینڈ چودھری خادم سمیت تحریک انصاف کے رہنماؤں اور کارکنوں نے استقبال کیا. صدر ریاست بیرسٹر سلطان محمود کو ایک قافلے کی شکل میں نارتھ زون کے مشیر چودھری محمد مالک کی رہائش گاہ پر لایا گیا, جہاں پر موجود کارکنان نے استقبال کیا. صدر ریاست برطانیہ دورے کے دوران بریڈ فورڈ برمنگھم میں کشمیری اور پاکستانی کمیونٹی کے مختلف پروگراموں میں شرکت کریں گے, جبکہ اس دورے کے دوران وہ حکمران پارٹی اور اپوزیشن پارٹی کے رہنماؤں سے بھی ملاقات کریں گے. مسئلہ کشمیر کی تازہ ترین صورتحال سے بھی آگاہ کریں گے. اس موقع پر صدر ریاست بیرسٹر سلطان محمود نے میڈیا کے ساتھ مختصراً بات چیت کے دوران کہا کہ بھارت مقبوضہ کشمیر میں کھلم کھلا انسانی حقوق کی خلاف ورزی کر رہا ہے. بھارتی حکومت مقبوضہ کشمیر میں کشمیریوں کی نسل کشی کر رہی ہے, ان کے آبائی زمینوں سے بے دخل کیا جا رہا ہے. انہوں نے کہا کہ عالمی برادری کو مسئلہ کشمیر کے حل کی طرف فوری توجہ کی ضرورت ہے. وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس خان نے وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کی طرف سے بھارت کو مذاکرات کی دعوت دینے کے رد عمل میں کہا کہ ہم ایک نظریے کی بنیاد پر پاکستان کے ساتھ الحاق کے حامی ہیں. پاکستان ہماری منزل ہے جس کا تعین ہمارے اجداد نے 1947 میں کر دیا تھا. وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس خان نے کہا
کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق مسئلہ کشمیر کا حل ممکن ہے۔ ہندوستان نے ہمیشہ وعدہ خلافی کی اور قراردادوں کی نفی کی۔ کشمیریوں کے بغیر بھارت کے ساتھ کسی قسم کے مذاکرات بے معنی ہوں گے۔ جب تک مسئلہ کشمیر حل نہیں ہوتا، خطے میں امن بھی قائم نہیں ہو سکتا۔ ہندوستان کے ساتھ تعلقات کے مخالف نہیں، تاہم یہ تعلقات کشمیریوں کی قیمت پر نہیں ہونے چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ کشمیری عوام نے تکمیل پاکستان کے لیے طویل جدوجہد کی ہے اور صبر آزما قربانیاں دی ہیں جنہیں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ یہ 1.5 کروڑ انسانوں کی زندگی اور موت کا مسئلہ ہے۔ مسئلہ کشمیر دراصل تقسیم ہند کا نامکمل ایجنڈا ہے جسے ہر قیمت پر مکمل کیا جانا چاہیے۔ سردار تنویر الیاس خان نے مزید کہا کہ کشمیری قوم نے آزادی کے لیے طویل جدوجہد کی ہے۔ ہماری آزادی کی منزل 1947 میں اجداد نے طے کی تھی۔ مسلم اکثریتی ریاست کے طور پر اس خطے کی عوام نے پاکستان کو اپنی منزل قرار دے رکھا ہے اور اس منزل کے حصول کے لیے جدوجہد کی جا رہی ہے۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں لوگوں کو اراضی سے بے دخل کرنے کی قابض انتظامیہ کی مہم کے خلاف راجوری اور کشتواڑ اضلاع میں زبردست احتجاجی مظاہرے کیے گئے۔ تفصیلات کے مطابق نیشنل کانفرنس کے مقامی رہنما یش ودھن سنگھ کی قیادت میں سول سوسائٹی کے سینکڑوں ارکان اور پارٹی کارکن بس سٹینڈ کالا کوٹ کے قریب جمع ہوئے اور قابض حکام کے ظالمانہ حکم نامے کے خلاف نعرے لگائے۔ کالا کوٹ میں یشور وردھن نے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ قابض حکام نے انسداد تجاوزات مہم چلا کر لوگوں کو بے گھر کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر کی موجودہ انتظامیہ نے تمام محاذوں پر اپنی حدیں پار کر دی ہیں جس سے لوگوں کے لیے مشکلات پیدا ہو گئی ہیں۔ احتجاج کے دوران کالا کوٹ انیتا ٹھاکر، ڈونگری رمیش سنگھ، مورگا شمیم اختر، موگلا سریکھا کوتوال اور پارٹی کے دیگر سینئر رہنماؤں نے انتظامیہ کی طرف سے شروع کی گئی بے دخلی مہم کے خلاف تحصیلدار کو ایک یادداشت پیش کی۔ انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس حکم کو فوری طور پر واپس لیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اپنے لوگوں کو مشکلات میں دیکھ کر خاموش تماشائی بن کر نہیں رہ سکتے۔ کشتواڑ میں ڈیموکریٹک آزاد پارٹی کے کارکنوں کی قیادت میں سینکڑوں لوگوں نے انتظامیہ سے حکم واپس لینے کا مطالبہ کرتے ہوئے احتجاج کیا۔ 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر سیز فائر لائن سمانی سیکٹر میں منعقدہ یکجہتی ریلی میں پاکستان سے پاک ایڈونچر کلب کے 200 بائکرز شریک ہوں گے۔ تفصیلات کے مطابق پاک ایڈونچر کلب پاکستان کے چیئرمین میاں محمد اعظم، وائس چیئرمین راؤد راشد، صدر خالد سلیم اور دیگر کے ہمراہ ایوان صحافت کشمیر پریس کلب رجسٹر سمانی میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر پاک ایڈونچر بائکرز کلب کی موٹر سائیکل ریلی سمانی پہنچ کر مقبوضہ کشمیر کے مظلوم کشمیریوں کے ساتھ ان کی آزادی کے لیے بھرپور یکجہتی کا اظہار کرے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان کی پوری قوم کشمیری قوم کی آزادی کے ساتھ کھڑی ہے۔ اقوام متحدہ اور عالمی اداروں نے سوڈان اور مشرقی تیمور کو جس طرح حق آزادی دیا، ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ فلسطین اور جموں کشمیر کو بھی یہ حق دیا جائے۔ اس موقع پر صدر انجمن تاجران راجہ نصیر اختر موجود نے کہا کہ پاک ایڈونچر بائکرز کلب کے مشکور ہیں جو 5 فروری کو سمانی میں کشمیری قوم کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے آ رہے ہیں۔ ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ملک کی سالمیت پر قربان ہونے والے آزاد کشمیر کے علاقے بدی باڑی ہمروتا تحصیل بلوچ سے تعلق رکھنے والے نوجوان اسد علی کو پورے فوجی اعزاز کے ساتھ مقامی قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ نماز جنازہ میں پاک فوج کے افسران، جوان اور سیاسی و سماجی شخصیات اور دیگر کی کثیر تعداد میں شرکت۔ تفصیلات کے مطابق اسد علی گزشتہ روز پنجگور بلوچستان دہشت گردانہ حملے میں شہید ہوئے۔ شہید جوان کا جسد خاکی آبائی علاقے پہنچا دیا گیا۔ شہید کی نماز جنازہ میں پاک فوج کے افسران اور جوان، سیاسی و سماجی اور دیگر نامور شخصیات نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ اس موقع پر اسد علی سمیت پاک فوج کے تمام شہداء کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ شہداء کے درجات کی بلندی اور ملک کی سالمیت کے لیے خصوصی دعا بھی کی گئی۔ آزاد جموں کشمیر کے سابق وزیر اعظم سردار عبدالقیوم نیازی، سابق سینئر وزیر ملک محمد نواز خان اور دیگر نامور شخصیات نے شہید اسد علی کی قربانی اور جرأت و بہادری پر خراج عقیدت پیش کیا اور شہید جوان کے لواحقین سے دلی ہمدردی کا اظہار کیا۔ آزاد کشمیر بھر میں بارش اور برف باری کا سلسلہ جاری۔ دارالحکومت مظفر آباد میں بارش اور یکبستہ ہواؤں سے موسم سرد، درجہ حرارت معمول سے گر گیا۔ جہلم ویلی اور راولا کوٹ کے بالائی علاقوں میں برف باری جبکہ زیری علاقوں میں
وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری، اہل علاقہ کو شدید مشکلات کا سامنا۔ تفصیلات کے مطابق آزاد کشمیر بھارت میں بارش اور برف باری کا سلسلہ جاری ہے۔ آزاد کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد میں بارش اور یکبستہ ہواؤں سے موسم سرد، درجہ حرارت معمول سے گر گیا۔ جہلم ویلی کے بالائی علاقوں میں بھی برف باری، جبکہ زیری علاقوں میں 2 روز سے وقفے وقفے سے بوندا باندی جاری ہے۔ 2 روز سے جاری برف باری اور بارش کے باعث بالائی علاقوں میں سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا، جبکہ زیری علاقوں میں بارش اور دھند کا راج 2 روز سے جاری ہے۔ برف باری اور بارش کے باعث برفانی علاقوں کی رابطہ سڑکیں گاڑیوں کی آمد و رفت کے لیے بند، جبکہ مین شاہراہ ٹریفک کے لیے بحال ہے۔ دوسری جانب راولا کوٹ اور گرد و نواح میں تیسرے دن ایک بار پھر برف باری کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ ضلع پونچھ کے مختلف علاقوں میں موسم شدید سرد ہے۔ بلند و بالا چوٹیوں نے سفید چادر اوڑھ لی ہے، جہاں پر کئی فٹ برف پڑ چکی ہے۔ برف باری کے باعث مختلف علاقوں میں مواصلات اور بجلی کا نظام دھرم بھرم ہو گیا ہے۔ محکمہ شاہراہ کے ذرائع کے مطابق سیاحتی مقام تولی پیر، لسڈنا روڈ، مجاہد آباد، سوجل روڈ اور دیگر سڑکیں بھی ٹریفک کے لیے بحال کر دی ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیں جموں کشمیر ڈیجیٹل۔